आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश है। मैं हूं निसार अहमद खान। तालीम हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। हर किसी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है और हर इंसान का हक भी है, जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। तालीम की बदौलत ही इंसान और हैवान में फ़र्क किया जा सकता है। तालीम किसी भी कौम या मुआशरे के लिए तरक्की की ज़ामिन है और यही तालीम कौमों की तरक्की और ज़वाल की वजह भी बनती है। अगर मज़हब इस्लाम की बात की जाए तो कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वहीं से पढ़ने का दर्स दिया गया और उसी से तालीम की अहमियत वाज़ेह हो गई। दीनी और मजहबी तालीम से इबादत, खुलूस, हमदर्दी, इसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है और आखिरत की तैयारी की कुंजी भी यही है। इसीलिए मदरसों को इस्लाम का सुतून करार दिया जाता है। वहीं टेक्नोलॉजी और जदीद दौर में असली यानी दुनियावी तालीम की अहमियत भी मुसल्लम है और अगर दोनों का इम्तिजाज हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह दुनियावी व उखरवी कामयाबी का रास्ता भी हमवार हो जाता है। इसीलिए दीनी और दुनियावी तालीम का मुश्तरक निज़ाम होना ज़रूरी है। आज इस खास वीडियो में हम बात मशरक़ी उत्तर प्रदेश के एक दीनी तालीमी इदारे की करेंगे और वहाँ की सरगर्मियों को दिखाएंगे। इस तालीमी इदारे का नाम जामियतुल फ़ारूक अल इस्लामिया और कुल्लिया हफ्सा लिल बनात है, जो नदवतुस सुन्ना के ज़ेर एहतमाम यूपी के ज़िला सिद्धार्थनगर के अमोना इटवा बाज़ार में गुज़िश्ता 25 बरसों से दीनी तालीमी और रिफ़ाही खिदमात अंजाम दे रहा है। जामिया अल फ़ारूक इस्लामिया में तलबा व तालिबात के सालाना जलसे का इनेकाद किया गया। जामियतुल फ़ारूक अल इस्लामिया के 12 फ़ारिगीन को सरद फ़रागत से सरफराज किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर कोयत के वजारत खैरिया के रईस डॉक्टर अहमद सबाह नासिर अल मुल्ला और जनरल मैनेजर शेख अहमद बिन मोहम्मद अल हाजरी तशरीफ़ लाए। नदवतुस सुन्ना के सदर मौलाना शमीम अहमद खलील सलफ़ी और नायब नाजिम मौलाना अब्दुल मोइन मदनी ने अपने मेहमानान का वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें शील्ड पेश की गई। इस मौका पर तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर पेश की, जिसकी मेहमानान ने खूब सताइश की और उन्हें इनाम व इकराम से भी नवाजा। जामियतुल फ़ारूक अल इस्लामिया के तलबा ने खूबसूरत आवाज़ में तराने जामिया पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत मंजर। सबसे पहले है ज़ुबां पर हम्द राबे ज़ुल्मनन, जिसकी कुदरत से ज़मीन व आसमां गंगो जमन, जिसने रोशन की नुजूमो कहकशा की अंजुमन, जिसने रागे इल्म पर हमको किया है गामज़न। जामिया फ़ारूक है एक गुलसिताने इल्म वतन, है बेशक नदवतुस सुन्ना का एक इल्मी चमन। ये इदारा मनहजे अस्लाफ की तस्वीर है, इसका मकसद सुन्नतो कुरान की तनवीर है। ये इदारा मनहजे अस्लाफ की तस्वीर है, इसका मकसद सुन्नतो कुरान की तनवीर है। ये शमीम अहमद के ख्वाबों की हंसी ताबीर है, इसमें शामिल बासफा अहबाब की तदबीर है। जामिया फ़ारूक है एक गुलसिताने इल्म वतन, है बेशक नदवतुस सुन्ना का एक इल्मी चमन। शोबे तहफीज़ से कुरान का जलवा भी है, शोबे निस्बा है यानी कुल्लिया हफ्सा भी है। शोबे तहफीज़ से कुरान का जलवा भी है,
شعبہ نسبات یعنی کلیہ حفصہ بھی گئے، دستکاری اور کمپیوٹر کا سرمایہ بھی گئے، عصر حاضر کے تقاضوں کا یہ آئینہ بھی گئے، جامعہ فاروق ہے ایک گلستان علم و فن، ہے یہ بے شک ندوۃ و سنہ کا ایک علمی چمن، دولت قرآن ہے بے شک متاع کارواں، ہے ہمارے ہاتھ میں سنت کی شمع دو پیشاں، دولت قرآن ہے بے شک متاع کارواں، ہے ہمارے ہاتھ میں سنت کی شمع دو پیشاں، اسوہ اسلاف بالقرباں ہمارے جسم و جان، موجزن دل میں ہمارے جذبہ امن و امان، جامعہ فاروق ہے ایک گلستان علم و فن، ہے یہ بے شک ندوۃ و سنہ کا ایک علمی چمن، ذرہ ذرہ علم کی خوشبو سے مہکائیں گے ہم، نغمہ توحید و سنت چار سو گائیں گے ہم، ذرہ ذرہ علم کی خوشبو سے مہکائیں گے ہم، نغمہ توحید و سنت چار سو گائیں گے ہم، مذہب اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے ہم، سارے انسانوں کو سیدھی راہ دکھلائیں گے ہم، جامعہ فاروق ہے ایک گلستان علم و فن، ہے یہ بے شک ندوۃ و سنہ کا ایک علمی چمن، یا الہی یہ چمن تا حشر آباد رہے، یہ چراغ علم و فن ہر چار سو تاباں رہے، یا الہی یہ چمن تا حشر آباد رہے، یہ چراغ علم و فن ہر چار سو تاباں رہے، یا الہی ہر مسلمان ہر طرح شاداں رہے، دین کا شائق بنے اسلام پر نازاں رہے، جامعہ فاروق ہے ایک گلستان علم و فن، ہے یہ بے شک ندوۃ و سنہ کا ایک علمی چمن۔ پروگرام کی سرپرستی جامعہ کے صدر مولانا شمیم احمد خلیل احمد سلفی اور صدارت کی ذمہ داری نائب ناظم مولانا عبد المعین مدنی نے نبھائی، جبکہ نظامت ڈاکٹر لیث محمد مکی نے کی۔ ندوۃ السنہ کے نائب ناظم مولانا عبد المعین مدنی نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کا تعارف پیش کیا اور ادارے کے رفاہی کاموں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر مولانا شمیم احمد خلیل سلفی سے بھارت ایکسپریس اردو کے لیے نثار احمد خان یعنی میں نے خاص بات چیت کی، وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے، اور مہمان خصوصی نے کیا کچھ کہا وہ بھی پیش کریں گے، ساتھ ہی مولانا عبد المعین مدنی کا اردو ترجمہ بھی دکھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے لڑکیوں نے خوبصورت اور مترنم آواز میں ترانہ پیش کیا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جس کی
کویت کے وزارت خیریہ کے رئیس ڈاکٹر احمد صباح ناصر الملا نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہم مختلف ممالک کے باشندے ہیں، لیکن ہم ایک نبی کو ماننے والے اور ایک کتاب پر ایمان لانے والے اور ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے جو اتحاد کی بنیاد و اساس ہے۔ انہوں نے اسلامی اخوت اور بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم عربی و نجمی سب یکساں ہیں، ہمارے درمیان سوائے تقوی کے کوئی وجہ افتخار نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد صباح ناصر الملا نے فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کی جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعدائے اسلام کے نرغے سے باہر نکلنے کے لیے تمام امت مسلمہ سے ان کے حق میں دعا کرنے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر احمد صباح ناصر الملا سے بھارت ایکسپریس کے لیے میں نے خاص بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور کویت کے تعلقات کافی قدیم ہیں اور میں ہندوستان آ کر خود کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی جامعۃ الفاروق الاسلامیہ کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ دیکھیے انہوں نے عربی زبان میں کیا کچھ کہا اور پھر مولانا عبد المعین مدنی نے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان جو کویت سے تشریف لائے ہیں۔ کویت اور ہندوستان کے درمیان کافی دوستانہ تعلقات ہیں، بہت اچھے اور خوشگوار میں تجارت بھی ہوتی ہے اور تعلقات بھی برقرار ہیں، اسٹریٹجک تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اور وہ اس وقت اتر پردیش کے اٹوا کے ایک دینی تعلیمی ادارہ جامعہ الفاروق الاسلامیہ میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان کے تاثرات خود ان کی زبانی سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ ہیں
वहाँ कोयत के एक अहम इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, अहमद सबाह बिन नासिर अल-मुल्ला आप हैं, हम आपसे बात करेंगे। वेलकम इन इंडिया। الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. نحن سعداء في زيارتنا لجمهورية الهند، والهند في الحقيقة ليست بلاد غريبة عنا، بل هي بلاد نعرفها منذ أزمنة طويلة جدا. فكانت هناك التجارة بين الكويت وبين الهند منذ قديم الزمان، وكانت هناك السفن الكويتية الخشبية الشراعية تخرج من الكويت وتأتي إلى الهند وتحمل البضائع وتحمل معها كثير من الخيرات الموجودة في بلاد الهند، يأتون بها إلى دولة الكويت. وكان هذه الصداقة الكويتية الهندية قديما، يعني في عهد آبائنا وأجدادنا كانت موجودة، والعلاقة متأصلة جدا، حتى أن العملة الكويتية الأولى كانت هي الروبية الهندية، ثم تحولت بعد ذلك إلى الدينار الكويتي، مما يدل على أن هناك علاقة قوية جدا تربط بين البلدين، بين الهند وبين الكويت، وأن هناك علاقات طيبة، وهناك علاقات يعني تجارية، وهناك علاقات اجتماعية، بل حتى على مستوى يعني حتى الزواج حدثت يعني هناك يعني تزوج ناس من الكويت من نساء في الهند وهكذا. وهذه العلاقات كلها تدل على أن هناك بين الشعبين، بين الشعب الكويتي وبين الشعب الهندي، علاقة قوية جدا متجذرة ومتأصلة منذ القدم. ولذلك نحن لما نأتي إلى الهند لا نشعر بغربة، بل نشعر أننا نحن يعني في بلد نعرفه ويعرفنا جيدا. शेख, जो आपने बयान किया अरबी ज़बान में, इसी इदारे के आप नायब नाज़िम की हैसियत रखते हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ मौलाना अब्दुल मोइन साहब आपसे कि आप इसका उर्दू तर्जुमा हमारे नाज़रीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शेख ने ये कहा कि हिंदुस्तान और कुवैत के बहुत कदीम और गहरे ताल्लुकात हैं। हम हिंदुस्तान आकर के अपने आप को बहुत ही खुशबख्त महसूस कर रहे हैं। यहाँ से हिंदुस्तान से जो कुवैत के ताल्लुकात हैं वो कोई वक्ती नहीं है, बहुत कदीम ताल्लुकात हैं, और दोनों जगह की रियाया का आपस में एक दूसरे से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। और उसकी एक बड़ी दलील ये है कि पुराने ज़माने में कुवैत का जो करेंसी हुआ करती थी वो रुपए के नाम से जानी जाती थी। कुवैत की करेंसी पहले, ये इस बात की दलील है कि दोनों के दरमियान आबाई ताल्लुकात अव्वल ज़माने से कायम हैं। हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जामिया अल फ़ारूक अल इस्लामिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं? और अल हिंदिया। نحن زرنا جامعة الفاروق في الهند، والحقيقة يعني اطلعنا على نشاط كبير جدا لهذه الجامعة، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس فيها والعاملين فيها، يبذلون جهودا طيبة وكبيرة جدا في خدمة العلم وفي خدمة المتعلمين وطلبة العلم، سواء من الرجال أو من النساء أو طلبة من الطالبات، ويقومون يعني أداء خدمات كبيرة جدا. منهم من يسكن في داخل هذه الجامعة في السكن الداخلي، يقومون على الإعاشة، الطعام والشراب والسكن، ومساعدة الطالب الفقير والمحتاج، لأن اليوم الكل يحتاج إلى العلم، سواء كنت فقير أو غني، فأنت محتاج إلى العلم، محتاج إلى شهادة، محتاج إلى أن تعمل وتشتغل. فلا نجمع على الفقير يعني الفقر وكذلك الجهل، بل يعني ما يقومون فيه الأخوة في جامعة الفاروق بشقيها البنين والبنات، يعني يقومون بأداء خدمة عظيمة جدا لبلدهم الهند ولأبنائهم ولإخوانهم الشعب الهندي، بتقديم هذه الخدمات التعليمية، ومن غير أن يكلف الطالب يعني أي شيء، بالعكس يعني قد تقدم الخدمات هنا مجانية للطالب، والطالب يدرس هنا كذلك في الجامعة. الجامعة لا تقصد أخذ الأموال، بينما تقصد مساعدة المحتاج ومساعدة الفقراء ومساعدة الطالب المحتاج والطالبة المحتاجة، ومساعدة الأسر المحتاجة أن يعلموا أولادهم العلم، لأن العلم اليوم والشهادة أصبحت من الأشياء الضرورية
في حياة الإنسان. اس کا اردو ترجمہ شیخ. ہاں، شیخ نے یہ کہا ہے کہ جامعہ الفاروق الاسلامیہ میں آ کر کے میں اپنے لیے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے. اس جامعہ میں پہنچنے کے بعد میں نے جو دیکھا یہاں کے نظام کو اور یہاں کی سرگرمیوں کو، اس سے میں بہت کافی متاثر ہوں. اور خاص طور سے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر صرف جو ہے طلباء سے پیسے نہیں وصول کیے جاتے، بلکہ ان کو علم دیا جاتا ہے. جو محتاج طلباء ہیں خاص طور سے ان کو علم دینے کے لیے اور جو ہے ان کو مہذب بنانے کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش قابل قدر ہے. یہ کوشش قابل قدر ہے. یہاں پر جو ہے جہالت کو مٹانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ ان لوگوں کا ہر طرح سے تعاون کیا جائے. ہم بھی اس کے تعاون کے لیے تیار ہیں. مولانا شمیم احمد سلفی، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے لیکن وہ قطر میں رہتے ہیں، ان سے بھارت ایکسپریس نے خاص بات چیت کی. انہوں نے ہندوستان اور قطر کے تعلقات اور جامعۃ الفاروق الاسلامیہ سے متعلق سوالوں کا جواب دیا. پیش خدمت ہے خاص بات چیت. اس وقت ہمارے سامنے اتر پردیش کے معروف تعلیمی ادارہ کے سربراہ مولانا شمیم احمد خلیل صاحب موجود ہیں، جو قطر میں رہتے ہیں اور ہندوستان تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے. آج آپ کے ادارے میں ایک پروگرام بھی ہوا ہے، تو یہ جو پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، خاص طور پہ آپ ہندوستان اور قطر دونوں سے آپ کا تعلق ہے اور برسوں آپ وہاں پر برسوں سے مقیم ہیں. ہندوستان اور قطر کے درمیان تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ قطر اور ہندوستان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. الحمدللہ تجارتی ہوں یا سیاسی ہوں، دونوں تعلقات بڑے ہی اچھے تعلقات ہیں اس وقت. جی ٹھیک. یہ جامعہ الفاروق کا جو قیام عمل میں آیا، وہ اس کی بنیاد آپ نے ایک رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہاں پر ایک بہت بچے آج تعلیم یافتہ کہا جائے تو آج فراغت ہوئی ہے. تقریباً 10-12 بچوں نے آج ان کو سند فراغت دی گئی ہے. تو کتنا آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ جو پودا ہم نے لگایا تھا اس وقت وہ ثمر آور ہو چکا ہے. جی. اور الحمدللہ اچھے نتائج جو ہے برآمد ہو رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مزید اور اس کو ترقی کے منازل کو پہنچائے اور اس سے اچھے نتائج ہمیں حاصل ہوتے رہیں. جی. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک مخلوط تعلیم کی بات کی جائے، یا خاص طور پر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے الگ سے تعلیم کا جو بندوبست کیا گیا ہے، یہ اس کو کافی علاقے میں اس کی سراہنا اور تعریف کی جا رہی ہے. یہ کہاں سے آپ کو خیال آیا کہ اس طرح سے ایک قدم دیکھیے، اٹھائیں؟ یہ انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان، جی. ہمارا دین اسلام جو ہے اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو. جی. اختلاط ہو، اور آج اختلاط کی وجہ سے جو فتنہ بر صغیر میں یا دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو سب دیکھ رہے ہیں کہ آج ساری تمیز ختم ہو چکی ہے. جی. اور بچوں کے ساتھ اور کس طریقے سے جو ہے برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ بچوں کی تعلیم الگ ہو، بچیوں کی تعلیم الگ ہو، اور دین کے ساتھ یہ تعلیم جڑی ہوئی ہو. دین سے آزاد ہو کر تو پھر دہریت ہو جاتی ہے. تو دین کے ساتھ دنیا کو ہم نے شامل کیا ہے تاکہ ہمارے بچے جو یہاں سے پڑھیں وہ کسی میدان میں ہی اندھے نہ رہیں، ان کے پاس دین بھی رہے، دنیا رہے. اور جب تک دین دنیا کی آمیزش رہی اس وقت تو مسلمان ترقی پر رہے. لیکن جب سے دین و دنیا کا بٹوارا ہو گیا، دنیا حاصل کرنے والوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین حاصل کرنے والوں نے دنیا کی تعلیم کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے زوال اور جو ہے زوال کے ہم شکار ہوئے ہیں اور برائی زیادہ پھیل رہی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ دین دنیا دونوں کی آمیزش ایک ساتھ ہے، کہ ہمارے بچے ہر میدان میں جس لائن میں جانا چاہیں، یونیورسٹیز میں جانا چاہیں وہاں پہنچ جائیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیں اس میں. کیونکہ ہمیں اس کا سبق خلیجی ممالک کے نصاب تعلیم سے، خلیجی ممالک کا جو نصاب تعلیم ہے ثانویہ تک کی، یعنی انٹر تک کی جو ان کی تعلیم ہے وہ مخلوط تعلیم ہے. مخلوط اس حیثیت سے کہ دین دنیا دونوں پہلو کو لیے ہوئے ہے. اگر وہاں سے بچہ ثانویہ کر لیتا ہے، ثانویہ وہاں انٹر کو کہتے ہیں، ثانویہ کر لیتا ہے، ہمارے یہاں ہائی اسکول کو کہتے ہیں، وہاں انٹر کو کہتے ہیں. تو جو ثانویہ تک کی اگر بچہ تعلیم حاصل یا بچی تعلیم حاصل تو کسی بھی میدان میں وہ
تعلیم کے کسی میدان میں جا سکتے ہیں، کیونکہ انٹر تک کی تعلیم انہوں نے مخلوط رکھی ہے، دین اور دنیا۔ اگر وہاں کوئی ثانویہ کر لیتا ہے تو کسی مولوی سے کم نہیں ہوتا ہے وہ دین کے معاملے میں، اور دنیا کے معاملے میں بھی وہ اندھا نہیں ہوتا، دنیاوی تعلیم بھی اسی طرح ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی اسی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ یہ امتزاج جو ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا یہ باقی رہے، تاکہ ہمارے بچے ہر میدان میں جا سکیں اور ترقی کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلی بات چیت کے لیے۔ جامعۃ الفاروق الاسلامیہ کے فارغین سے بھی بھارت ایکسپریس نے خاص بات چیت کی، دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ نوجوان فارغین۔ میں اس وقت اتر پردیش کے سدھارتھ نگر ضلع میں موجود ہوں، جہاں پر جامعہ الفاروق الاسلامیہ ہے، اور یہاں پر آج طلبہ کا جو سالانہ اجلاس ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اور یہاں پر تقریباً 10 سے زائد طلبہ فارغ ہوئے ہیں اور انہیں سند فراغت دی گئی ہے یا انہیں ڈگری دی گئی ہے۔ آئیے ہم سیدھا بات کرتے ہیں، وہ طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الکریم ہے جی، کس ڈگری جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس چیز کی ڈگری ہے؟ یہ عالمیت کی سند ہے عالمیت کی جی سند جی ہے۔ جی عالمیت میں آپ کو یہاں صرف عربی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ دینی جو دنیاوی تعلیم ہے یا عصری تعلیم جس کو کہتے ہیں وہ بھی؟ نہیں، عربی کے ساتھ ساتھ یہاں دنیاوی تعلیم بھی ہم لوگوں کو دی جاتی ہے، جیسے انگلش، سائنس، میتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے لیے الگ ایکسٹرا کلاسز ہوتے ہیں جی جس میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے جس طرح سے ادر کلاسز کی جو ہے ادر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد القمہ، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ چین پور، بلرام پور ضلع میں چین پور ایک اچھا، جگہ ہے۔ بلرام پور ضلع سے ہیں جی، وہی ضلع میرا بھی ہے، جی بلرام پور سے میں بھی ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالعزیز عبد القادر کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ مولانا۔ مولانا بننا چاہتے ہیں، تو مولانا کی تو سند مل گئی آپ کو؟ نہیں، ابھی فضیلت کرنا ہے، فضیلت کرنا، اس کے بعد بھی آگے کا کوئی خواب؟ اس کے بعد آگے کا مدینہ کا ہو گیا تو مدینہ، اس کے بعد نہیں ہوا تو پھر کوئی اور ڈگری۔ کوئی اور ڈگری۔ آپ کا کیا نام ہے؟ تھوڑا آگے آئیے، آپ آگے آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد قاسم۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق جگنا بلاسا سے ہے، سدھارتھ نگر۔ تو آج ڈگری آپ کو ملی ہے، ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں آج کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ آج بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ آج بہت جد و جہد کے بعد یہ مقام ملا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کا بھی بہت ہاتھ ہے اس میں۔ جی، ہم لوگوں نے محنت سے پڑھائی کی، ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کا یہاں پر کھیلنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، پلس میں ہم لوگوں کو انٹرمیڈیٹ کا بھی انتظام ہے یہاں پر۔ تو آج یہ چیز ہم لوگ یہاں تک پہنچے تو اچھا محسوس ہو رہا ہے ہم جی۔ لوگوں کو۔ آپ پیچھے ہیں، آپ آگے آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فوزان عبدالحکیم۔ آگے آئیے، تشریف لائیے آپ۔ جی، کیسا محسوس کر رہے ہیں ڈگری ملی ہے؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد میں تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ جی، کیا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو ابھی مطلب ڈیسیجن نہیں لیا ہوں، یہاں کا معادلہ ہو گیا ہے مدینہ سے، الحمدللہ سند جائے گی، جو بھی رزلٹ آئے گا اسی کے مطابق رد عمل ہوگا انشاءاللہ آگے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے یا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے آپ نے، تو فیصلہ نہیں کرنے کے بعد پھر کیسے آگے بڑھ پائیں گے؟ پرسنلی تو مطلب میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سند جو ہے انشاءاللہ یہاں سے جائے گا تو جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق رد عمل ہوگا، ورنہ کہیں پر۔ آئیے، آپ پیچھے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سلمان نام ہے۔ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عربی لائن میں رہنا چاہتا ہوں۔ عربی لائن میں؟ تو عربی لائن میں مطلب کیا؟ عربی میں ٹرانسلیٹر بھی بنتے ہیں، عربی میں دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہوتا ہے، اور عربی میں ٹیچر بھی بنتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں اس لائن میں مطلب اگر یہ سند انشاءاللہ مدینہ منورہ میں گئی اور وہاں سے انشاءاللہ وہ اس کو ہو گیا تو انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے، اس کے بعد ٹیچر لائن میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ آگے آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بن ظہیر الدین۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی، ہمارا تعلق جگنا سے، ادھر یہ کہاں پڑتا ہے، کس ضلع میں بانسی ہے؟ کے پاس، سدھارتھ نگر۔ اچھا، سدھارتھ نگر ضلع میں۔ آج سند جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کس چیز کی سند ہے؟ اور جی، عالمیت کی سند ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہ سند ملی الحمدللہ، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنے تمام اساتذہ کا بھی۔ آئیے، آپ آگے آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان۔ کہاں سے تعلق ہے؟ چین پور، ضلع بلرام پور۔ اچھا، چین پور ضلع بلرام پور۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ حسان احمد۔ جی، آپ کیا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مولانا۔ مولانا ہی بننا چاہتے ہیں۔ آگے آئیے، آپ لوگ آگے آئیے۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام ابو سعد عبدالغنی ہے۔ جی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا بگھاڑی گاؤں ہے، ڈومریا گنج۔
डुमरियागंज के पास से। जी। तो आज जो आपको सनद मिली है, इस सनद मिलने के बाद में क्या एहसास हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें ये आखिरी साल की सनद मिली है, जी। और मैं तमाम असातिज़े कराम का और अपने दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह ताला का कि हमको आज इस मुकाम पर पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? जी नहीं, मोहम्मद अरमान, कहाँ से ताल्लुक है इटवा आपका? सिद्धार्थनगर, यहीं इटवा। अब क्या बनना है? जी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, बहुत जी। अच्छा। आप आगे आइए। कम से कम ये है कि ये जोश आपने दिखाया, और कोई कह रहा है कि अभी मैंने फैसला नहीं किया है क्या बनना है, अभी सोचा नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज के जो हमारे बच्चे हैं या नौजवान जो हैं जी जी कहा जाए, और आलिम हैं, और उसके साथ में वो तमाम जी, हमें यहाँ पर असीरी मैदानों। उलूम भी दिया गया है ना, तो मतलब हमारा जी। जो मकसद है हम्म, दीन के साथ साथ असीरी उलूम भी हासिल किए हम। हम्म, उसके बाद ज़िंदगी मतलब लोगों की मदद करना है डॉक्टर बनकर। बहुत यही अच्छा। सब जी। तो डॉक्टर बन के क्या मतलब मोटी कमाई ही जी, करनी मोटी है, या कमाई के साथ साथ मदद भी करना मदद भी है। करनी जी। है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। आपने नहीं बताया कि क्या बनना चाह जी रहे हैं हमें आप? भी डॉक्टर ही बनना आपको भी डॉक्टर बनना, आप आगे आइए। तो फिर तैयारी उसकी शुरू कर दी आपने? है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी पहले ही करना शुरू आपके इससे पहले जो रिजल्ट आया है उसमें यहाँ भी अल फारूक के बच्चे भी और का सिलेक्शन हुआ है, एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, जी तो क्या वो आपके लिए मशाल राह बन रहे हैं? आप डॉक्टर बनने के लिए सोच जी रहे जी हैं? जी इसीलिए हम भी बनेंगे इंशाल्लाह और हाँ। सबकी मदद करेंगे। तो शुक्रिया। ये देखिए इटवा अल फारूक के बच्चे हैं, और इनको आज आलमियत की सनद मिली है, यानी जिसको हम अगर असरी ज़बान में या दुनियावी एतबार से कहें तो 12th कहा जा सकता है, और 10+2 जिसको हम कहते हैं, उनको ये सनद मिल गई है। अब आगे ये बच्चे कोई आला तालीम हासिल करना चाहता है, कोई मदरसे की दुनिया में ही रहकर दावत व तबलीग का काम करना चाहता है, तो किसी बच्चे ने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। इनके मुस्तकबिल के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इनको इनके मुस्तकबिल में इनको कामयाब करे, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, और यही नौनिहाल बच्चे जो आज आलमियत की सनद लेकर जा रहे हैं, यह मुस्तकबिल में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और तमाम मैदानों में जाकर अपने इदारे का, अपने वालदैन का और ख़ुद का नाम रोशन करें और तरक्की करें, और फिर मुल्क के किरदार में, मुल्क की तामीर में भी अहम किरदार अदा करें। कुल्लिया हफ्सा लिल बनात की तालिबात ने हिजाब में रहकर एक तरफ आलमियत और फजीलत की डिग्री हासिल की, तो साथ ही इंटरमीडिएट भी पास किया। उन्होंने हिजाब से लेकर तालीम तक पर बातचीत की। आइए आपको वो खास वीडियो दिखाते हैं कि इन लड़कियों ने भारत एक्सप्रेस से क्या कुछ कहा। यहाँ पर जो बच्चियों ने नमूना पेश किया है, वो देखने के बाद ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम बच्चियां डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, और आलिमा और फाजिला बनकर दावत व तबलीग का भी काम कर सकती हैं। आइए जामिया अल फारूक अल इस्लामिया की वो बच्चियां जो फजीलत की डिग्री हासिल कर चुकी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नसीमा शहीदुल्लाह है। जी, आज आपको कौन सी डिग्री मिली है? जी आज मुझे आलिमियत और फजीलत दोनों की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री मिली है। कैसा महसूस कर रही हैं, और मुस्लिम बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है, और मैं तमाम मुस्लिम तालिबात को यही दावत देना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करें। क्या हिजाब, पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नुशमा मोहम्मद अली है। जी, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं इटवा की रहने वाली हूँ। जी, यहाँ पर आप कितने सालों से तालीम हासिल कर रही हैं? मैं यहाँ पर 8 साल से। 8 साल से आपने तालीम हासिल की। आज आपको जो डिग्री मिली है, आप बुर्क़े में हैं, हिजाब में हैं, और आज जामिया अल फारूक अल इस्लामिया ने हिजाब में आला तालीम हासिल करके एक मिसाल कायम कर दी है, एक नमूना है। आपके तालीम में कहीं हिजाब रुकावट बना? नहीं, कोई बल्कि रुकावट नहीं बन रही है? ये तो हमारी जीनत है, ये तो हमारा मतलब जेवर है, सर का ताज है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है बेटा? जमीला अब्दुल रशीद। आपने कौन सी डिग्री हासिल की? आलमियत और फजीलत की डिग्री। क्या बनना चाहती हैं अब आगे? मैं बीएससी पास करना चाहती हूँ। बीएससी पास करना चाहती हूँ। आपका नाम बेटा? जी मेरा नाम आयशा शराफत है। जी, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं नबी सल्लम के कौल बलीग अन्नी वलो आया के तहत मैंने जो भी तालीम हासिल की है, मैं उसको फैलाना चाहती हूँ, और अपने इस मदरसे को बतलाना चाहती हूँ कि मतलब इस मदरसे में हम नकाब के साथ साथ आला तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, और हम हिफ्ज़ इत्मीनान के साथ आ जा सकते हैं, जो कि हमारे सदारे ने हमें दिया है। आप
کہ والدین آپ کو کبھی مدرسے میں آنے سے انہوں نے روکا، یا خاص طور پر الفاروق کا جو انتظام و انصرام ہے، یہاں کا جو سسٹم ہے، اس سے آپ کو کہیں کوئی پریشانی ہوئی؟ میرے والدین نے کبھی مجھے اسکول آنے سے روکا نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ جا کر وہاں تعلیم حاصل کیجیے اور وہاں پر بچیوں کو پڑھائیے بھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل کئی اسٹیٹ میں، کئی ریاستوں میں حجاب کو لے کر ایک طرح سے پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ حجاب پر پابندی ہونی چاہیے اور مسلم لڑکیاں جب اسکول آئیں تو حجاب کے بغیر آئیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حجاب یہ ہمارے لیے مطلب یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حجاب کا حکم دیا، اور یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہماری مطلب کوئی تناقض، کوئی بھی ہمارا نقص آئے اس سے مطلب پتہ نہیں چلتا ہے۔ حجاب کسی طرح کی رکاوٹ؟ جی نہیں، حجاب بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حجاب پر جو لوگ پابندی کی بات کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ حجاب ہماری تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم حجاب پہن کر بھی بہت اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، بہت اچھے پروفیسر بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حجاب کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے۔ کلیہ حفصہ کی جماعت خامسہ یعنی 11ویں کلاس کی بچی سودا بنت محمد الیاس نے جہیز جیسی لعنت اور برائی کے خلاف نظم پیش کیا، وہ بھی دیکھیے۔ جہیز
طور पर नदवतुस सुन्ना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अदारा जामियतुल फारूक अल इस्लामिया और कुल्लिया हफ्सा लिल बनात की तालीमी सरगर्मियों को देखने के बाद ये बात कही जा सकती है कि मौजूदा वक्त में मदारिस को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इसी से तलबा व तालिबात को कामयाबी मिलेगी और उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और हमें दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।